बाब 13। ज़मीन के 7 तबक़ात का ज़िक्र अल्लाह ताला ने फ़रमाया, अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्दि मिस्लहुन्ना यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना लितअलमू अन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीरुन व अन्नल्लाहा क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। दाब 13। बुखारी फरमाते हैं कि इस आया शरीफा की वज़ाहत के सिलसिले में हमसे अली बिन अब्दुल्ला ने अली बिन मुबारक के हवाले से बयान किया कि उनसे यहया बिन अबी कसीर ने मोहम्मद बिन हारिस अबी सलमा बिन अब्दुर्रहमान के हवाले से बयान किया कि आखिर ज़फ़र और दूसरे लोगों के दरमियान ज़मीन की खुसूसियात के बारे में झगड़ा रहता था जो दुश्मनी की हद तक जा पहुंचा था, और उनसे उसका जिक्र किया तो उन्होंने फरमाया, ए अबी सलमा, ज़मीन के बारे में झगड़ने से इज्तिनाब करो, क्योंकि आन हज़रत अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जो भी ज़मीन के 7 तबक़ात के बारे में यानी उनके बारे में जो कुछ अल्लाह ताला ने फरमाया है उसके मुताल्लिक झगड़े का फ़रीक बनेगा, क़यामत के रोज़ बतौर सज़ा 7 ज़मीनों को तोक बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा। तर्जुमा मफ़हूमी और तशरीही। बुखारी ने इस हदीस मुबारका को किताबुल मज़ालिम के तहत भी दर्ज किया है और मुस्लिम ने इसे इसी तरह यहया बिन कसीर के हवाले से पेश किया है। इमाम अहमद ने इसे मोहम्मद बिन इब्राहीम की ज़ुबानी अबी सलमा, नेज़ यूनुस, अबान, यहया बिन अबी कसीर, अबी सलमा और हज़रत आयशा के हवाले से अपनी मसनद में लिखा है। बुखारी ये भी फरमाते हैं कि उनसे बिशर बिन मोहम्मद ने बयान किया कि आखिर ज़कर से अब्दुल्ला बिन मूसा बिन उक़बा, सालिम और उन के वालिद के हवाले से बयान किया कि आखिर ज़फ़र से रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ज़मीन के इस हिस्से पर जो किसी दूसरे का हक हो गासिबाना कब्ज़ा करेगा, ज़मीन का वही हिस्सा क़यामत के रोज़ ज़मीन के 7वीं तबक़ात बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा। बुखारी ने किताबुल मज़ालिम में मुस्लिम बिन इब्राहीम अब्दुल्ला यानी इब्ने मुबारक के हवाले से भी ये हदीस पेश करके उसे मज़कूरा बाला तौर से दर्ज किया है। नेज़ मोहम्मद बिन सीरीन की ज़ुबानी अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर और उनके वालिद के हवाले से ये हदीस भी पेश की है कि आन हज़रत अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ज़मीन अपनी फ़ितरी हैत में तख्लीक समावात के दिन ज़ुबानी एतबार से 12 महीने के अरसे में तख्लीक की गई। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद यहाँ वल्लाहु आलम इरशाद बारी ताला अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्दि मिस्लहुन्ना से होगी कि आसमान और आसमान दोनों 12-12 महीनों में पैदा किए गए, जैसा कि हम आजकल एक साल को 12 महीनों में तकसीम करते हैं, और इससे कलाम इलाही में तख्लीक ज़मीन आसमान के बारे में ज़मानी व मकानी मुताबकत पाई जाती है। बुखारी ही ने यह भी बयान किया है कि इनसे उबैद बिन इस्माइल और अबू सामा ने हिशाम और उनके वालिद सईद बिन ज़ैद बिन अमरू और नफ़ील के हवाले से बयान किया कि जब किसी ने अरवे यानी बिनते अबी ओस की कुछ ज़मीन किसी और को ज़बरदस्ती दे दी और इसमें बिनते अबी ओस का इशारा देने वाले के लिए मरवान की तरफ था, तो सईद ने कहा था कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स किसी का हक़ ज़मीन से ज़रा सा भी मारेगा तो वो 7 ज़मीनें बनाकर क़यामत के रोज़ उसके गले में डाल दिया जाएगा। इमाम अहमद का फरमाते हैं कि इनसे हसन ने और अब्बू सईद यानी बनी हाशिम के ग़ुलाम अब्दुल्लाह बिन लहिया और अब्दुल्लाह इब्ने अबी जाफ़र ने अबी अब्दुर्रहमान और इब्ने मसूद के हवाले से बयान किया कि आखिर ज़कर के बकौल उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, सबसे बड़ा जुल्म कौन सा है? तो आपने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान का अपने भाई यानी किसी दूसरे मुसलमान की 1 गज़ ज़मीन पर भी गासिबाना कब्ज़ा करना, और इसकी सज़ा में ज़मीन का वही हिस्सा क़रा अर्ज़ी तक क़यामत के दिन उसके गले में डाल दिया जाएगा। और आपने उसके बाद ये भी फरमाया कि क़रा अर्ज़ी को वही जानता है जिसने उसे पैदा किया है, यानी ख़ुद अल्लाह ताला। इस हदीस को इमाम अहमद ने खुसूसी तौर पर पेश किया है। इस हदीस के बारे में जो इस्नाद पेश की गई है इनमें किसी शक को शुबाह की गुंजाइश नहीं है। इमाम अहमद ने बयान किया कि उनसे अनान, वहीब और सहेल ने अपने वालिद और अब्बू हरीरा के हवाले से भी यही हदीस अनही अल्फाज में बयान की। इमाम अहमद ने यहाँ इस हदीस के बयान की ज़िम्मेदारी मसलम से मंसूब की है। इमाम अहमद ने इस हदीस को मसलम की ज़िम्मेदारी फरेहिया की ज़बानी जिन्होंने बयान किया कि इनसे उनके वालिद ने और इनसे अब्बू हरीरा ने यह हदीस बयान की, नीज़ मसलम ही की ज़िम्मेदारी पर इफ़ान और अब्बू आना की ज़बानी उमेर बिन अबी सलमा और अब्बू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हो के हवाले से यह हदीस अपने यहाँ पेश की है। उनके अलावा इमाम अहमद ने अपने यहाँ वो जुमला अहादीस भी मुतअद्दिद सक़ा रावियों और मुतअद्दिद मुस्तनद हवालों से बयान की हैं जिनमें यह बताया गया है कि उन रावियों से मुख्तलिफ़ मवाक़े पर आन हज़रत अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त फरमाया कि आया वो तख्लीक़ कायनात के सिलसिले में ज़मीन व आसमान के हर तबके के दरमियान खालिक़ कायनात ने जो फ़स्ल रखा है उसे जानते हैं, और उनके इस जवाब पर
کہ اس کے متعلق خود اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے ہر طبقے کا درمیانی فصل اللہ تعالیٰ نے 700 سال کی مسافت کے برابر رکھا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس فصل کا جو 700 سال کی مسافت کے برابر رکھا گیا ہے وہ ہمارے دنیاوی برسوں کی مسافت کے برابر ہے، یا وہ فصل ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یا وہ فصل ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ عز سما کے علاوہ اس کا رسول برحق اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس سے قبل عرش کی صفات کے سلسلے میں احادیث اول کے تحت جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، یعنی یہ کہ عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور آسمان کا درمیانی فصل 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ نیز جیسا کہ متکلمین نے بیان کیا ہے اور اس میں ارشاد باری تعالیٰ کے علاوہ حدیث نبوی کے الفاظ توقہ من سبع اردین کا حوالہ دیا ہے، زمین کے بھی 7 طبقات ہیں اور اس کے 7 طبقات سے مراد 7 اقالیم ہیں، لیکن یہ بیان بین طور پر آیات قرآنی اور احادیث نبوی کے علاوہ جو دیگر مستند حوالوں کے علاوہ ابو ہریرہ کے حوالے سے بھی صحیح طور پر بیان کی گئی ہیں خلاف ہے اور اس کی کوئی دلیل پیش نہیں کی گئی۔ واللہ عالم، ویسے جو احادیث پہلے بیان کی گئی ہے اور ان میں زمین کے 7 طبقات کے بارے میں آن حضرت علیہ السلام کا ارشاد کس کے 7 طبقات ہیں وہ مستند راویوں کے حوالوں سے پیش کی گئی ہیں۔ نیز ان میں آسمانوں کے درمیانی فصل کے علاوہ زمین کے مختلف طبقات کے درمیانی فصل کا بھی ذکر آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ اہل کتاب اور ہمارے دینی علماء نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ زمین کا اوپری طبقہ یعنی اس کی سطح مٹی کی ہے، اس کے نیچے دوسرا طبقہ لوہے پر مشتمل ہے اور تیسرا طبقہ ہجریات پر وغیرہ وغیرہ، تو اس کے کوئی شواہد موجود ہیں نہ ان کے بارے میں انبیاء علیہم السلام کا حوالہ دیا گیا ہے، اس لیے ان بیانات کی ذمہ داری خود ان کے بیان کرنے والوں پر عائد ہوتی ہے۔ ویسے ان بیانات کے سلسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے راوی بہقی ہیں جنہوں نے انہیں ابن عباس کے حوالے سے پیش کیا ہے، اور خود ابن عباس نے انہیں یقیناً اسرائیلات سے اخذ کر کے بیان کیا ہے۔ واللہ عالم۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ ان سے یزید اور عوام بن ہوشب نے سلیمان بن ابی سلیمان اور انس بن مالک کے حوالے سے بیان کیا کہ آخر الذکر سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی تو اس کے استقرار کے لیے پہاڑ تخلیق فرمائے، اور فرشتے پہاڑوں کی تخلیق پر بہت حیران ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا تو نے پہاڑوں سے بھی سخت کوئی چیز پیدا کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، ہاں لوہا۔ اس کے بعد فرشتوں نے پوچھا، یا رب، کیا تو نے لوہے سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز پیدا فرمائی ہے؟ تو جواب ملا، ہاں آگ۔ اور جب فرشتوں نے پوچھا، اور آگ سے زیادہ شدید کوئی چیز؟ تو جواب ملا، ہوا۔ اس کے بعد جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اور ہوا سے زیادہ بھی کوئی اور شدید چیز؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں، ہوا سے زیادہ شدید انسان ہے جو اپنے دائیں جانب کی چیزوں کی تصدیق کرتا ہے لیکن بائیں جانب کی چیزوں سے نگاہ چراتا ہے یا انہیں مخفی رکھتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے خصوصی طور پر پیش کیا ہے۔ حیت دانوں نے زمین پر پہاڑوں کی تعداد شرقاً غرباً، ان میں سے ہر ایک کی وسعت و طوالت اور بلندی کا تفصیل سے ذکر کیا ہے، جس کا یہاں بیان طوالت کلام کا باعث ہوگا۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے رنگ سفید، سرخ اور سیاہ وغیرہ فرمائے ہیں، اور یہ بات روئے زمین پر پہاڑوں کو دیکھنے سے بغیر دلیل ثابت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خاص طور پر جودی پہاڑ کا ذکر فرمایا ہے اور اس کی جگہ کا تعین بھی کیا ہے۔ یہ عظیم پہاڑ جزیرہ ابن عمر کے مشرق میں دریائے دجلہ کی سمت واقع ہے، موصل کی طرف۔ اس کے حدود شمال سے جنوب کی جانب 3 دن کی مسافت پر ہیں، اور اس کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے نصف دن درکار ہوتا ہے۔ یہ ایک سرسبز و شاداب پہاڑ ہے کیونکہ اس پر بلوط کے درخت کثرت سے ہیں جو اس بستی تک پھیلے ہوئے ہیں، جسے آج کل قریۃ الثمانین کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس بستی میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں نجات پانے والے لوگوں کی نسل کے لوگ آباد ہیں، اور اس کا ذکر متعدد مفسرین نے بھی کیا ہے۔ واللہ عالم۔ فصل، سمندر اور دریا۔ اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں درج ذیل آیات شریفہ میں سمندروں اور دریاؤں کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ تم ان سے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ ایسی چیزیں بھی حاصل کرتے ہو جن سے تم اپنے لباس بناتے ہو، جو سمندروں میں کشتیوں کے ذریعہ سفر کرتے ہو، اور آسمان کے ستاروں سے راستے کی صحیح سمت معلوم کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ، جن کا تم شمار نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دریاؤں سے جو نعمتیں انسانوں کو عطا فرمائی ہیں ان کا بھی ان آیات شریفہ میں ذکر فرمایا۔ مثلاً 1 وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ کی آیت سما، اور باقی کی تدار فرمانے والے لوگوں کی نسل کے لوگ آباد ہیں۔
ایک کن نے ہی آیات شریفہ میں دیگر نعمتوں کے ذکر ماتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ ذَا لَهُ أَحَدٌ أَكْبَرُ السَّمَپَا اور وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ہے۔ بحرین سے مراد سمندر اور دریا ہیں کہ سمندر کا پانی نمکین اور بعض جگہ کڑوا ہوتا ہے، لیکن ان سے بھی خوراک مچھلیاں وغیرہ حاصل ہوتی ہیں، نیز وہاں سے ایسی اشیاء اور جانور وغیرہ بھی حاصل ہوتے ہیں جن سے انسان لباس بناتا ہے، لیکن دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے اور دریا سے بھی جو شہروں کے قریب یا ان کے درمیان بہتے ہیں خوراک کے علاوہ لاتعداد فوائد حاصل ہوتے ہیں، مثلاً ان سے زراعت وغیرہ ہوتی ہے۔ ان تخلیقات کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے عطا فرمائی ہیں تاکہ تم اس کا ذکر کرتے اور اس کا شکر بجا لاتے رہو۔ یہ تشریحات ابن جریج کے علاوہ متعدد ائمہ اسلام نے کی ہیں۔ ان آیات کے علاوہ درج ذیل دوسری آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنی ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو اس کے لیے فوائد ہی فوائد کا ذریعہ ہیں، مثلاً وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَاءْ يُسْكِنِ الرِّيحَ۔ 1 أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ التفات دے اس پر مانے پل وہ چیز نے نحواتوں پر ملتے ہیں۔ ان آیات شریفہ کی جامعیت بیان فرما دی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جیسا کہ ان آیات شریفہ سے ظاہر ہے دریاؤں کے پانی کو صاف اور میٹھا بنایا اور ان کے مطابق زمین میں رکھے اور ان کے پانی کو ان کی آخری حد تک پھیلایا اور بہایا اور انسان کو ان کے پانی کو حسب منشا پینے اور استعمال کرنے کا اختیار دیا اور اسے انسان کے رزق کا ذریعہ بنایا، جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور انسان پر اس کے رحم و کرم کا اظہار ہوتا ہے، نیز اس سے اس کی حکمت کے علاوہ اس کا قابل بالا اختیار ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد والبحر المسجور کے بارے میں مفسرین نے 2 باتیں کہی ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مراد وہ بحر ہے جو عرش کے نیچے ہے اور جس کا ذکر حدیث اول میں آیا ہے، یعنی وہ 7 آسمانوں کے اوپر نیچے اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان بھی ہے۔ اس میں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ وہاں سے زمین پر بارش ہوتی ہے جن کا ذریعہ بادل ہے، اور اس بارش سے زمین مردہ ہونے کے بعد پھر زندہ یعنی زراعت اور نباتات کے لیے دوبارہ قابل نشو و نما بنا دی جاتی ہے۔ یہ اون ربیع بن انس کا اختیار کردہ ہے، جبکہ اس کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ تمام سمندر زمین ہی پر ہیں، اور یہی قول متفق علیہ ہے۔ بحر مسجور کے بارے میں جو مفسرین نے مختلف تفاسیر پیش کی ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ بحر مملو ہے، دوسری یہ کہ وہ یسیر ہے آگ کی طرح اور قیامت تک اسی طرح رہے گا اور اپنے اہل موقف کا احاطہ کرتا رہے گا، جیسا کہ ہم نے اپنی تفسیر میں علی، ابن عباس، سعید بن جبیر اور ابن مجاہد وغیرہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مفسرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ بحر ممنوع، مکفوف اور محروس ہے کہ جب اس میں طغیانی آتی ہے تو زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے اور زمین پر جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی متزلزل ہو جاتا ہے۔ یہ روایت والبی کی ہے جسے انہوں نے ابن عباس کے حوالے سے السدی وغیرہ کی زبانی بیان کیا ہے، اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جسے امام احمد نے بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان سے یزید، عوام اور ان کے شیخ نے بیان کیا، اپنے سواحل سے مربوط ہے۔ اس سلسلے میں ان کے شیخ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بھی بتایا کہ رات اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اس سمندر میں 3 بار مدو جزر کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے۔ واللہ عالم، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک نعمت ہے کہ سمندر میں مدو جزر اور پف پیدا ہوتا ہے، اور سمندر کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مال تجارت کے نقل و حمل کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسی میں اس کی خوراک کے لیے مچھلیوں کے علاوہ دوسرے کئی ایسے جانور بھی ہیں کہ اگر وہ مردہ نہ ہوں تو ان کا کھلانا حلال ہے۔ نیز سمندر میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بیش بہا موتی اور جواہرات پیدا کر دیے ہیں جو کہیں اور سے انسان کو دستیاب نہیں ہو سکتے، اور اسی میں سے انسان مچھلیوں وغیرہ کا شکار بھی کرتا ہے۔ یہ روایت امام احمد اور ابن ماجہ کی بھی ہے، لیکن ان کے استاد محل نظر ہے۔ حافظ ابو بکر بزار نے اپنی مسند میں لکھا ہے کہ ان کی نظر سے ایک کتاب گزری جس میں معاویہ بغدادی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عمر نے سہیل بن ابی صالح
ان کے والد ابو ہریرہ کے حوالے سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شرقی و غربی 2 سمندر تخلیق فرمائے ہیں، جن میں سے ایک میں اس نے اپنے بندوں کے لیے خوراک وغیرہ کا سامان مہیا کر رکھا ہے، اور دوسرے کو بحر مردار قرار دیا ہے جسے بار بار غرق کیا گیا ہے اور پھر ابھارا گیا ہے۔ ویسے ابو ہریرہ نے اور کچھ نہیں کہا۔ اس سلسلے میں جو حدیث سہیل سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عمر کے حوالے کے علاوہ مروی ہے، اسے حدیث منکر بتایا گیا ہے، جبکہ خود سہیل کو بھی اس کی صحت سے انکار ہے۔ اس بارے میں سہیل نے عبد الرحمن بن ابی عیاش اور عبداللہ بن عمر کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا ہے، اس کی صحت کو انہی راویوں کی اسناد پر موقوف بتاتے ہوئے کہا ہے کہ آخر الذکر کا بیان جو عبداللہ بن عمرو بن عاص کے بیان پر موقوف ہے، یہ ہے کہ آخر الذکر نے جنگ یرموک کے موقع پر وہاں ان 2 قوموں کے پاس جو اس مقام پر ملی جلی رہتی تھیں ایک کتاب دیکھی جن میں مخلوق خداوندی میں بے شمار اشیاء کا ذکر تھا جن کا اسرائیلات میں ذکر پایا جاتا ہے، اور جن میں سے بہت سی اب تک معروف اور مشہور چلی آتی ہیں، اور باقی کو منکر اور مردود ٹھہرا دیا گیا ہے۔ ان میں سے جو معروف ہے انہیں عبد الرحمن بن عبداللہ بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب نے روایت کے لیے چن لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ مدینے کے قاضی ابو القاسم مدنی کے بارے میں کہا ہے کہ ان باتوں میں سے ایک بھی ایسی نہیں جو انہوں نے قاضی مذکور کی زبانی نہ سنی ہو، بلکہ اور بے شمار باتیں بھی سنی، لیکن چونکہ قاضی مذکور روایت احادیث کے بارے میں ثقہ نہیں سمجھے جاتے، اس لیے باقی تمام باتوں کو جو انہوں نے بتائیں رد کر دیا گیا۔ اس طرح ان تمام باتوں کو جو اسرائیلیات میں موجود ہیں ابن معین، ابو زرع، ابو حاتم، جوہزاجانی، بخاری، ابو داؤد اور نسائی نے ضعیف اور خلاف واقعہ بتا کر رد کر دیا ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں کہ اسرائیلیات میں مذکور قریباً تمام باتیں حدیث مناکیر ہے، جن میں حدیث بحر بھی شامل ہے، جسے ابن عدی نے ضعیف ترین بتایا ہے۔ علماء تفسیر اور متکلمین نے زمین کے طول و عرض، سمندروں، دریاؤں، پہاڑوں، جنگلوں، صحراؤں، ویرانوں، شہروں، ان کی عمارات، اقالیم 7 یعنی 7 اقالیم جو در حقیقت ان کی اپنی اصطلاح ہے، متعدد مشہور ممالک، شہروں اور دیگر مقامات کے بلحاظ آب و ہوا، خواص، وہاں کی نباتات اور جمادات جن میں جواہرات وغیرہ کی کانیں بھی شامل ہیں، نیز جو تجارتی اشیاء جو وہاں دستیاب ہے سب کا ذکر کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ زمین کا 1/4 حصہ سمندری سیلابوں سے تباہ ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے باقی کو اپنے بندوں کی زندگی اور ان کی گزر اوقات کے لیے باقی رکھا ہے، جہاں حیوانات پرورش پاتے ہیں، زراعت ہوتی ہے، اور وہاں کے باغوں میں تازہ پھل اور پھول پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابتدا سے زمین 3 حصوں میں منقسم تھی اور اس کے 65 درجات تھے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آسائش اور ان کی گزر بسر کے لیے سمندروں کو وہاں سے الگ رکھا۔ اس نے سمندروں کو بھی تقسیم فرمایا، ان میں سے بحر غربی کو اوقیانوس کہا جاتا ہے، جہاں مغربی ممالک ادھر ادھر آباد ہیں اور ان کے درمیان کافی فصل ہے۔ اس سمندر میں جزائر بھی پائے جاتے ہیں، لیکن اس سمندر میں کشتی رانی یا جہاز رانی قریباً ابھی تک ناممکن سمجھی جاتی ہے، اور اسی لیے اسے اموال تجارت کے حمل و نقل کا ذریعہ بھی نہ بنایا جا سکا، کیونکہ یہ سمندر اکثر طوفانی رہتا ہے اور اس میں سربفلک موجیں اٹھتی رہتی ہیں اور تیز و تند ہوائیں چلتی رہتی ہیں، چنانچہ وہاں شکار بھی ناممکن ہے۔ البتہ اس کے جنوب میں جہال القمر ہیں جو دریائے نیل کا منبع کہلاتے ہیں، اور اس کے قریب خط استوا ہے۔ یہ سمندر شرقی جانب زمین کے جنوبی حصے کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہاں آج کل جزائر زابج کے نام سے کچھ جزائر مشہور ہیں، لیکن اس کے سواحلی علاقے ویران ہے۔ یہ سمندر شرقاً و شمالاً پھیلتا ہوا بحر چین اور بحر ہند سے جا ملا ہے، تاہم مشرقی جانب زمین کی حدود تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ سمندر جو آج کل بلاد چین تک پھیلتا چلا گیا ہے، وہی چین کی مشرقی جانب بڑھ کر شمال کی طرف مڑ گیا ہے، جہاں وہ دیوار آ جاتی ہے جسے یاجوج ماجوج کی دیوار چین کہتے ہیں۔ پھر یہی سمندر نامعلوم مقامات تک چلا گیا ہے، لیکن اس کے مغربی اور شمالی جانب روسی شہر ہے۔ پھر مغربی اور جنوبی اطراف میں بڑھ کر جب مغربی سمت میں پھیلا ہے تو اس زمین کے حصے تک چلا گیا ہے جو ارض زقاق کہلاتی ہے، جس کے مغرب میں شام کے علاقے آ جاتے ہیں، اور پھر یہی سمندر ارض روم کی طرف بڑھ کر رومی شہروں قسطنطنیہ وغیرہ سے جا ملا ہے۔ مشرقی سمندروں میں جزائر کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور بحر ہند تک اس میں 700 جزیرے آباد ہے اور باقی ویران پڑے ہیں۔ اس سمندر کو بحر اخضر کہا جاتا ہے،
جس کے مشرق میں بحر چین، مغرب میں بحرین اور شمال میں بحر ہند ہے، مگر اس کے جنوب کے علاقے اب تک نامعلوم و نامعروف ہے۔ بتایا گیا ہے کہ بحر ہند اور بحر چین کے درمیانی فاصلے میں پہاڑ بھی واقع ہے، لیکن ان کی تنگنائے سے گزرتے ہوئے ہند و چین کے درمیان تجارتی اموال کی حمل و نقل ہوتی ہے، جس طرح زمین پر ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے امش وجعلنا فی الارض رواسي ان تمید بکم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلکم تہتدون۔ بطلیموس نے ہندوستان کے ایک بادشاہ کا ذکر اپنی کتاب مجستی میں کیا ہے۔ اس کتاب کا عربی ترجمہ خلیفہ مامون الرشید عباسی کے زمانے میں ہوا تھا۔ بطلیموس نے ہندوستان کے جس بادشاہ کا ذکر اپنی مذکورہ بالا کتاب میں کیا ہے، اسی سے تمام دنیا کے سمندروں کی جغرافیائی معلومات اور ان کی تعداد کو منسوب کیا ہے۔ بطلیموس نے اسی ہندی بادشاہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ در حقیقت سمندر تو ایک ہی ہے، لیکن وہ مڑ مڑ کر جہاں جہاں تک انقلاب ارضی کی بنا پر پھیلا ہے، لوگوں نے ان علاقوں کے لحاظ سے اس کے نام رکھ لیے ہیں، جیسے بحر ہند، بحر تلزم، بحر روم، بحر فاس، بحر اوقیانوس، بحر جاپان وغیرہ وغیرہ، اور انہیں سمندروں نے اپنی اکثر ساحلی بستیوں کے نام و نشان مٹا کر رکھ دیے ہیں۔ حیدان کہتے ہیں کہ اس واحد سمندر کو بحر مستدھر کہا جاتا ہے، جس کی شکل اپنے طول کو ظاہر کرتی ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مثلث شکل کا تھا جو الگ الگ ناموں سے پکارا جانے لگا، لیکن وہ اپنی جگہ ہنوز منفرد ہی ہے۔ اس کا طول 800 میل اور عرض 600 میل بتایا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں اور بھی بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں۔ واللہ عالم، یہی وہ سمندر ہے جس میں زیادہ تر بصرے کے قریب مدو جزر زیادہ ہوتا ہے، جس کی مثالیں بلاد مغرب میں بھی ملتی ہیں۔ یہاں آغاز ماہ سے 14ویں رات تک سمندر چڑھتا ہے، جسے مد کہتے ہیں۔ اس کے بعد گھٹنا شروع ہوتا ہے اور مہینے کی آخری تاریخ تک گھٹتا رہتا ہے، جس کو جزر کہا جاتا ہے۔ مؤرخین نے سمندر کی حدود اور اس کی امتداد انتہا بتا کر زمین پر بحروں اور جملہ دریاؤں کی تعداد اور ان کے کوائف بتائے ہیں۔ انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے دریاؤں کے نام بھی بتائے ہیں اور ان کے متابع و مخارج کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن ہم صرف ان کا ذکر کریں گے جن کا ماخذ حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء بالارض فاخرج به من الثمرات الخل۔ صحیحین، صحیح مسلم اور صحیح بخاری۔ قتادہ کی روایت انس بن مالک اور مالک بن صعصع کے حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ آخر الذکر نے کہا کہ آن حضرت وسلم نے سدرۃ المنتہا کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کی جڑ سے 2 دریا پوشیدہ طور پر اور 2 دریا ظاہری طور پر نکلتے ہیں۔ جو 2 دریا پوشیدہ طور پر سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتے نہیں، وہ جنت میں بہتے ہیں، اور جو دوسرے 2 دریا ظاہری طور پر نکلتے ہیں، وہ نیل و فرات کی شکل میں زمین پر بہتے ہیں۔ بخاری فرماتے ہیں کہ جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث سے پتہ چلتا ہے، جنت میں بہنے والے دریاؤں کی شکل و صورت اور کیفیات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ ان سے ابن نمیر اور یزید نے بیان کیا، اور محمد بن عمرو نے ابی سلمہ اور ابو ہریرہ کے حوالے سے بتایا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جنت سے جاری ہونے والے 4 دریا نیل، فرات، سیہون و جیہون ہیں۔ یہ اسناد صحیح ہے جنہیں مسلم نے بھی اپنے طور پر صحیح تسلیم کیا ہے۔ غالباً واللہ عالم مذکورہ بالا 4 دریاؤں کو آن حضرت وسلم کا جنت کے دریا فرمانا ان کے صاف و شفاف بیٹھے پانی کی اور ان کی روانی کی وجہ سے ہوگا، جیسا کہ ایک اور موقع پر آن حضرت وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دریاؤں کا پانی زہر سے شفا کا باعث ہے۔ اس حدیث نبوی سلم کو سعید بن عامر نے محمد بن عمرو، ابی سلمہ اور ابو ہریرہ کے حوالے سے بیان کیا، اور اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، جس کی صحت کی سند مسلم نے بھی دی ہے۔ تاہم اس حدیث سے در حقیقت یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آن حضرت وسلم نے کچھ پھلوں کو جنت کے پھلوں سے تشبیہ دی، اس طرح مذکورہ بالا 4 دریاؤں کو بھی جنت کے دریاؤں سے تشبیہ دی، حالانکہ یہ 4 دریا زمین پر بہتے ہیں اور ان کے مطابع بھی زمین ہی کے حصے ہیں۔ اسی طرح آپ نے گرمی کی شدت کو جہنم کی گرمی سے تشبیہ دی اور ارشاد فرمایا کہ اسے پانی سے ٹھنڈا کرو، جبکہ زمین پر پڑنے والی وہ شدت کی گرمی بھی در حقیقت جہنم کی گرمی یا اس کی آگ نہ تھی۔ جہاں تک دریائے نیل کا تعلق ہے، وہ جبال القمر سفید پہاڑوں سے نکل کر از اول تا آخر اپنے پانی کے شیریں ہونے اور صفائی میں دنیا کے دوسرے دریاؤں میں اپنی نظیر نہیں رکھتا۔
یہ دریا زمین کے مغربی حصے میں خط استوا سے ذرا ادھر جنوب کی طرف ہو کر بہتا ہے، اور اس کا مشاہدہ کرنے والا ہر شخص اس کے مذکورہ بالا اوصاف میں آج تک رطب اللسان ہے۔ اسے دریاؤں کا ستارہ بھی کہا جاتا ہے۔ جبال القمر سے نکلنے کے بعد اس میں 5 دوسرے چھوٹے دریا شامل ہو کر بہتے ہوئے سمندر میں جا گرتے ہیں، اور وہاں سے یہ 6 دریا ہو کر پھیلتا ہوا سوڈان سے گزرتا ہے، اور وہیں اسے دریائے نیل کا نام دیا جاتا ہے، جو اصلاً دریائے احمر تھا۔ یہ دریا حبشہ سے گزر کر جب آگے بڑھتا ہے تو اس کے راستے میں سب سے بڑا شہر دمکلا آتا ہے، جس کے بعد یہ اسوان سے ہو کر مصری علاقے میں داخل ہوتا ہے، اور حبشہ میں بھی ان تمام مقامات کو سیراب کرتا چلا آتا ہے، جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں اور لوگ پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں۔ یہ اپنی زرخیز مٹی سے بھی، جو اس کے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بالائی علاقوں سے آتی ہے، راستے کے بہت سے علاقوں کو سرسبز و شاداب بناتی چلی آتی ہے۔ اس کا بھی یہی کرشمہ ہے جس کی مثال رب العزت نے یوں دی ہے: اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرود فنخرج به زرعا تاکل منه انعامهم انفسهم افلا یبصرون۔ دریائے نیل مصر سے کسی قدر آگے بڑھ کر ایک بستی کے قریب، جسے شتنوف کہتے ہیں، 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ پھر اس کا مغربی ٹکڑا دوبارہ 2 حصوں میں بٹ کر اور رشید سے گزر کر سمندر میں جا گرتا ہے۔ اس کا مشرقی ٹکڑا جو جر کے قریب پھر 2 ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے۔ پھر اس کا بھی غربی حصہ مغرب میں دمیات سے گزر کر سمندر میں جا ملتا ہے، اور اس کا دوسرا شرقی حصہ بھی اشمون کی طرف سے گزرتا ہوا بحیرہ مشرقی دمیات میں جا ملتا ہے۔ اس بحیرے کو بحیرہ دمیات کے علاوہ بحیرہ تنیس بھی کہا جاتا ہے۔ دریائے نیل کی اتنی طویل گزرگاہوں کی وجہ سے اس کی عظمت کا اندازہ لگانا چنداں دشوار نہیں ہے، اور اس کی لطافت میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ ابن سینا نے دریائے نیل کی اس خصوصیت کے علاوہ دوسرے دریاؤں کے مقابلے میں اس کے کچھ اور اوصاف بھی بیان کیے ہیں۔ یہ دریا ان دنوں میں بھی جب دوسرے دریا کم و بیش خشک ہو جاتے ہیں، اپنی اپنی اسی چال سے بہتا رہتا ہے۔ تاہم جن مورخین اور دوسرے مصنفین نے دریائے نیل کے مخرج کو جبال قمر سے بھی کسی بلند تر جگہ بتایا ہے اور اس کی تخیلی و تصوراتی نشاندہی کی ہے، وہ ان کے دماغوں کی اختراعات سے زیادہ اور خرافات سے کم نہیں ہے۔ عبداللہ بن لہیہ قیس بن حجاج کے حوالے سے نیز جس شخص نے قیس بن حجاج کو یہ بات بتائی، اس کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر کے زمانے میں عمرو بن عاص نے مصر فتح کیا تو وہاں کی نواحی بستیوں خصوصاً سب سے بڑی آباد بستی قبیطہ کے لوگوں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا امیر، دریائے نیل سال کے دوران میں کچھ عرصے کے لیے خشک ہو جاتا ہے، تو ہم لوگ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہیں، اور اس دریا میں اس وقت تک دوبارہ پانی نہیں آتا جب تک ہم اس میں خوشبویات اور نفیس ترین پارچہ جات نہیں ڈالتے۔ ان لوگوں کی یہ بات سن کر عمرو بن عاص نے ان کی توہم پرستی کے بارے میں خلیفہ وقت حضرت عمر کو تحریری اطلاع دی۔ اس کے جواب میں حضرت عمر نے عمرو بن عاص کو جو خط لکھا، اس کے ساتھ کاغذ کا ایک اور ٹکڑا بھی رکھ دیا، جس میں انہوں نے دریائے نیل کو یوں مخاطب کیا: اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا اور خشک ہوتا ہے تو خیر، لیکن اگر تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بہتا ہے تو اس کی مرضی اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے یقیناً یہ ہے کہ تو ہمیشہ بہتا رہے اور کبھی خشک نہ ہو، اور میں بھی اس سے تیرے ہمیشہ جاری رہنے کی دعا کرتا ہوں۔ راوی کا بیان یہ ہے کہ جیسا حضرت عمر نے عمرو بن عاص کو حکم دیا تھا، انہوں نے کاغذ کا مذکورہ بالا پرچہ دریائے نیل میں، جو اس زمانے میں خشک تھا، ڈال دیا، تو نیل میں فوراً ہی پانی آ گیا، اور اس کے بعد سے آج تک پھر دریائے نیل سال کے کسی عرصے میں بھی خشک نہیں ہوا۔ راوی نے آخر میں بیان کیا کہ عمرو بن عاص نے حضرت عمر کی طرف سے لکھا ہوا وہ پرچہ جمعہ کا دن گزرنے کے بعد رات کے وقت دریائے نیل میں ڈالا تھا، جو اس وقت خشک تھا، لیکن سینچر کی صبح اٹھ کر کیا دیکھتے ہیں کہ دریا میں 7 گز تک اونچا پانی بہہ رہا ہے۔ عمرو بن عاص کے بقول انہوں نے حضرت عمر کا وہ پرچہ سیوطی کی موجودگی میں دریائے نیل میں ڈالا تھا۔ جہاں تک دریائے فرات کا تعلق ہے تو اس کا مخرج روم کے شمالی سطح مرتفع میں ہے، جہاں سے نکل کر وہ پہلے ملتیا سے گزرتا ہے اور پھر شمشاد کی طرف رخ کرتا ہے، پھر وہ بیرہ سے گزرتا ہوا مشرق کی طرف بالس، قلعہ جابرور، رقہ سے گزرتا ہوا رجبہ کے شمال میں آنا تک چلا جاتا ہے، پھر ہیت کی طرف مڑ کر کوفہ کا رخ کرتا ہے، جہاں سے عراق کے مختلف علاقوں سے گزرتا ہے، جہاں مختلف نہروں کی شکل میں بٹ جاتا ہے، جن میں بہت سے چھوٹے بڑے دریا یا ندیاں شامل ہیں۔ رہا سیحان، جسے سیہون بھی کہا جاتا ہے، تو اس کا مخرج بھی روم میں ہے۔ وہاں وہ شمال اور مغرب سے جنوب اور مشرق کی طرف جا گلتا ہے۔
جہاں اس سے تھوڑے فاصلے پر جیہان یا جیہون بھی بہتا ہے۔ یہ علاقہ جو بلادسس کے نام سے مشہور ہے کبھی اسلامی تلمروں میں شامل تھا، لیکن مصر پر فاطمیوں کا قبضہ ہونے کے بعد جب تغفور آرمنی نے انہیں شکست دی تو یہ علاقہ 300 میل کی حدود تک کچھ شامی علاقوں سمیت اس کے قبضہ میں چلا گیا اور اب تک اسی قوم کے قبضے میں ہے۔ دریائے قبیہون بھی، جس کا قدیم نام جہان ہے، روم سے نکلا ہے۔ بہرحال سیہون اور جیہون ازنا کے قریب ایک دوسرے میں مل کر اور کچھ دور ایک ساتھ بہہ کر ایاس و ترتوس کے درمیان بحر روم میں جا گرتے ہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات العالمين لعلكم توقنون أنك تستجيب لكم قل شک یقینی بات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، امن خلق السماوات والارض وانزلنا لكم من السماء ماء لكن وفنتت الله بحدائق ما كان لكم مثله انما لوعد لمن آخر الارض۔ پھر ارشاد فرمایا، هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه وسمخ۔ ان آیات شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں مظاہر قدرت کا مختصراً تذکرہ فرماتے ہوئے ہر آیا شریفہ کے آخر میں نوع انسانی سے دریافت فرمایا کہ آیا ان مظاہر قدرت کو دیکھ کر جن کا وہ صبح و شام اور رات دن مشاہدہ کرتے ہیں، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور شریک ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی فرمایا کہ ان مظاہر قدرت میں صرف ان اقوام کے لیے نشانیاں ہیں جو بطور انصاف ان پر اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی عقل اور اس کی عطا کردہ غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بنی نوع انسان کے علاوہ جملہ حیوانات کے لیے رزق بھی صرف اس نے اتارا ہے، جس کا تفصیلی ذکر اس کی روشن کتاب قرآن میں موجود ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل آیا شریفہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها کل فی کتاب مبین۔ حافظ یعلی محمد بن مفنانی ابول بن عثمانی رضی اللہ عنہ آپ ولارما ان میں سے اعلیٰ محمد دتے کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آخر ذکر نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 قسم کی مخلوق پیدا فرمائی ہے، جن میں سے 6 سمندر میں پائی جاتی ہیں اور 4 ایک یکے بعد دیگرے پیدا ہوتی اور ہلاک ہوتی رہتی ہیں تاکہ ایک روز یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ اس حدیث کو اگرچہ ابو عباد بصری، حاتم، عدی، الفلاس، بخاری، ابو زرع، دارقطنی خصوصاً ابن عدی نے عام مرسل کہہ کر ضعیف بتایا ہے اور اس کے متعلق دیگر دلائل بھی پیش کیے ہیں، لیکن مندرجہ ذیل آیت قرآنی میں اس کی صحت کا ثبوت ملتا ہے۔ واللہ عالم۔